अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। जुमेरात के रोज पाकिस्तान की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ, जहां रुपए की कदर में एक ही दिन में 25 रुपए की कमी हुई डॉलर के मुकाबले में। और इसका नतीजा क्या निकला कि वज़ीर खजाना इसहाक डार का जो ख्वाब था कि जो डॉलर को रुपए के मुकाबले में 200 से नीचे लेके आना है, वो चिकनाचूर हो गया। और आज जुमे के रोज भी इवन मॉर्निंग सेशन में जो डॉलर की ऊंची उड़ान है वो जारी है। अब इसका जो एक फायदा पाकिस्तान को आप कह सकते हैं हुआ क्या है कि जाहिर है कि जब मार्केट डिटर्मिन या मार्केट पर छोड़ दिया है रुपए और डॉलर की कदर को, तो उसके नतीजे में IMF ने बिलाखिर ये एक नवीद सुनाई है कि वो अगले हफ्ते अपना मिशन पाकिस्तान भेज रहे हैं। 10 रोज तक ये मिशन पाकिस्तान में रहेगा और उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या IMF का प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं। अब शहबाज, इसमें जो सबसे अहम इशू मैं इससे स्टार्ट करना चाहूंगा कि देखें, IMF ये समझता था कि जो डॉलर और रुपए की जो कदर है वो मसनूई तौर पर हमने मेंटेन की हुई है, और कल जब मार्केट पर छोड़ दिया तो उसके नतीजे में आपको पता है कि फिर क्या हाल हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कल भी जो कुछ हुआ है, ये भी शायद मार्केट नहीं है, ये भी IMF डिक्टेटेड है। तो ना गवर्नमेंट का जो एक्सचेंज रेट था वो मार्केट डिटरमिन्ड था, ना ये जो रेट है वो भी मेरे ख्याल में मार्केट डिटरमिन्ड है। रियलिटी आई थिंक लाइज समवेयर एल्स। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया कि इसके जो हुक्मरान हैं उनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर मुल्क को चलाना चाहते हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ को चलाना चाहते हैं, और ये सिलसिला अब से नहीं शुरू हुआ। आप देख लीजिए कि जब PTI की हुकूमत है, उन्होंने जिस तरीके से IMF से मुज़ाकरात किए, आखिर में वही कुछ करना पड़ा जो उस वक्त IMF ने पाकिस्तान को कहा। फिर यही थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई जब हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना बने, क्योंकि उनको एक IMF का बैकग्राउंड था, वर्ल्ड बैंक का उनका बैकग्राउंड था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनको चीज़ों की समझ थी कि कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं, उन्होंने चीज़ों को स्टेबलाइज किया। फिर वही सिलसिला शुरू हो गया, शौकत तरीन आ गए। शौकत तरीन का भी हम वो कहते थे कि सुल्तान राइस स्टाइल है, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, ये कौन होते हैं, मैं देख लूंगा, इकॉनमी की ग्रोथ मैत्री लेके जाऊँ। इसहाक डार साहब जब एंटर होते हैं सीन में, तो उनकी जो पहले 2-3 उनकी दिनों में जो स्टेटमेंट्स आई वो इतने हॉस्टाइल थी टूवर्ड्स दी IMF। तो मुझे वहीं पर अंदाजा हो गया कि अब एक पाकिस्तान पटरी से उतर चुका है और हुकूमत अब IMF के प्रोग्राम को आगे लेके नहीं जाना चाहती। तो ये जो सूरत हाल बनी इस बैकग्राउंड के अंदर, जो पाकिस्तान के नुकसान हो गया, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, सिर्फ एक डॉलर की नाज़रीन जो कीमत है वो ही ऊपर नहीं गई, पाकिस्तान की इज्जत को भी 4 माह दांव पर लगाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मुल्क जाते थे, कर्जा मांगते थे, 3 दफा UAE गए, सऊदी अरब गए, चाइना की हम लोगों ने मिन्नतें की, लेकिन कहीं से भी कर्जा नहीं मिला। आगे से पाकिस्तान को यही कहा गया कि आप अपना जो तरीकेकार उसको दुरुस्त करें और IMF में वापस जाए। इसके साथ ही सिर्फ इज्जत ही दांव पर नहीं लगी। जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर थे जब इसहाक डार साहब आए थे तो 7.8 अरब डॉलर थे। अब वो जो ज़खायर हैं वो तकरीबन 3.1 अरब डॉलर तक गिर चुके हैं। ना सिर्फ ये गलत पॉलिसियों की वजह से एक्सपोर्ट्स का बेतहाशा नुकसान हुआ, आपकी जो ओवरऑल जो मार्केट के अंदर जो अहम जो अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ, किल्लत हुई उनकी कुछ चीजों की। आपने अद्वियात की सूरत हाल देख ली, कुछ फैक्ट्रियां बंद हुई, बेरोजगारी मुल्क के अंदर बढ़ी। तो ये वो कीमत थी अना की जो पाकिस्तान ने पे की। लेकिन बदकिस्मती से आज भी इस मुल्क के अंदर एहतसाब नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज भी वही बात हो रही है कि मैं ठीक था, वो गलत था, इस मुल्क के बारे में भी नहीं सोचा रहा है। लेकिन जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ वहीं से कनेक्ट करते हैं। आइए सुनते हैं डार साहब ने इस वाले में क्या कहा था जब वो वापस आए थे। मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूं, मैं आपके जरिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूं। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूं कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल क़ौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। जी कामरान साहब, वो तो कह रहे थे कि मैंने तो डंडा भी नहीं चलाया, जहाज में बैठा और मामला ठीक हो गया। ना सिर्फ ये बल्कि आपकी तरफ से भी, आपके जो जिस फील्ड को आप कवर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आई। जब वो शहबाज शरीफ आए थे तो डॉलर इतने का हो गया, डार आए तो डॉलर इतने का हो गया। तो ये जो और इसमें ये कहते हैं, आई थिंक सारों के लिए एक लर्निंग है कि वो किसी ने कहा कि
تکبر جو ہے نا وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. تو شاید ان کا یہ خیال تھا کہ اور یہ اوپن سیکرٹ ہے, وہ کریٹیسائز بھی کرتے تھے مفتاح اسماعیل کو کہ ان کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے. اب ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ آئی تھنک ڈالر بڑھے یا ڈالر کم ہو, اگر تو یہ گریجول پریڈکٹیبلٹی کے ساتھ تو پھر نقصان نہیں ہوتا. اب نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر, مطلب میں جو مارکیٹ کے سینٹیمنٹس وہ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رائٹ ڈیسیجن ہے لیکن غلط ٹائم پہ لیا گیا, کہ ایک ہی دن اگر 25 روپے کی قدر گرے گی تو اس طرح جو مارکیٹ کے اندر والیٹیلٹی ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے. وہ روپے کی قدر ایک دم سے بہتر ہو یا کم ہو, تو یہ میرے خیال میں نتیجہ ہے. آپ کے خیال میں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ٹریک سے نہ ہٹتے تو ڈو یو تھنک کہ اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا, اتنی والیٹیلٹی نہ ہوتی مارکیٹ کے اندر؟ دیکھیں یہی تو سارا مسئلہ ہے. میں جیسے کہہ رہا تھا کہ جو ذاتی خواہشات کے اوپر ملک چلائے جاتے ہیں نا, پھر اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ اتنی ڈالر کی پرائس کچھ بھی ہو سکتی تھی. کہنے والے تو کہتے ہیں جی کہ 300 روپے کا ڈالر ہو جاتا اگر ڈار صاحب نہ ہوتے, تو یہ بات میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 300 کا نہ ہوتا, وہ 150 کا ہو جاتا اگر ڈار صاحب نہ ہوتے. دونوں باتیں غلط ہیں, 150 والی بات بھی غلط ہے, 300 والی بھی بات غلط ہے. ایک نظام ہوتا ہے اور جو سسٹمز ہوتے ہیں جو وہ ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائمز, اوور اے سینچریز وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, اوور اے ڈیکیڈز اس طرح کی جو چیزیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. تو آپ اگر 1998 میں کوئی چیز ٹھیک تھی, وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ 2022-2023 میں بھی ٹھیک ہو. تو یہ سب سے بڑی ایک جو فنڈامنٹل مسٹیک ہے. ہاں, جس طریقے سے آئی ایم ایف کو جو مفتاح اسماعیل بھی کہتے ہیں کہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے ڈار صاحب نے. دیکھیں دو چیزیں, میں بلکہ اب وہ اپنی بات کرتے بندہ اچھا نہیں لگتا, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ 2013 سے 2016 کا جو پروگرام ہوا تھا, جو پاکستان نے کامیابی سے مکمل کیا تھا, وہ پاکستان نے مکمل نہیں کیا تھا, وہ ہم نے تھینکس ٹو امریکہ وہ پروگرام مکمل ہوا تھا. اس میں 18 کم از کم ویورز ان شرائط کے اوپر لیے گئے تھے جو کریٹیکل تھی. آج کیونکہ اس وقت امریکہ آپ کے ساتھ ہے, آئی ایم ایف اس وقت بھی غلط کر رہا تھا, آج امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس کا بھی ہم بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ کہاں سے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑی. تو آج امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کو میرٹ پہ کھیلنا پڑا تو آپ فلیٹ ہو گئے, بالکل آپ کچھ نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, حقائق کے مطابق پالیسیز بنانی چاہیے. اب یہ جیسے آپ دیکھیں نا, کل 10% کم از کم روپے کی قدر میں کمی ہوئی, کوئی 25 روپے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس سے جو اکانومیز ہیں وہ بالکل شیک ہو جاتی ہیں, ہل جاتی ہیں. صبح جو مارننگ آج سٹارٹ ہوا تو پھر 5% اور کمی ہوگی 10 روپے کی, مطلب 265 پہ ڈالر چلا گیا ود ان نو ٹائم. اب 231 پہ تھا 2 دن پہلے. تو یہ جو صورتحال, بلکہ 1 دن پہلے, کل صبح کی بات ہے نا, کہ جب 231 پہ ڈالر آپ کی پرائس سٹارٹ ہوئی, تو اس طرح کی صورتحال سے اکانومی شیک ہوتی ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کو بتا دیا تھا کم وقت میں ڈالر کی پرائس کو آپ چھوڑو گے مارکیٹ کے اوپر تو بات کریں گے, ہم آپ سے بات بھی نہیں کریں گے. اور دیکھیں نا, اس کا پھر انہوں نے رسپونڈ کیا نا کہ جیسے ہی روپے کی قدر اتنی کم ہوئی تو آئی ایم ایف کی طرف سے رات کو سٹیٹمنٹ بھی آ گیا کہ ہم مشن بھیج رہے ہیں. ایک اور ہم بات بتاتے ہیں ناظرین کے لیے اپنے ذرائع سے. کل یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس سے پہلے ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی بٹوین دی منسٹری آف فائنانس اور آئی ایم ایف کی جو مشن چیف ہیں, ان کی جو ٹیم ہے ان میں, اور اس میں ڈار صاحب شامل نہیں تھے. وہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر عائشہ پاشا تھی اور باقی فائنانس کی ٹیم تھی. ڈار صاحب کو اس سے باہر. ویسے ڈار صاحب ہیں کہاں, لوگ ان کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہیں. پاکستان میں اور ویری مچ ایکٹیو ہیں. کل ای سی سی بھی انہوں نے کی تھی. اب بات کر لیتے ہیں جو آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ ہے ناظرین, بلکہ اس سے بھی پہلے جو ایک اور جو اکاؤنٹیبلٹی اگر ہونی چاہیے, اس ملک میں آپ کوئی بھی قانون بنا لیں, جب تک ان قوانین کی آپ دل سے عزت نہیں کریں گے تو اس طرح کے قوانین بنانے کا فائدہ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ایک امینڈمنٹ قانون آیا تھا آئی ایم ایف کے کہنے پہ, اور ہم نے اس پہ بڑے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ بالکل ایک آپ علیحدہ ریاست بنا رہے ہو, لیکن آپ اگر ایک ویک گورنر لگا دو گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, وہی ہوگا جو ہوا. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ذرا یہ بتا رہے تھے کہ وہ بالکل کلیئر ڈکٹیشن لے رہے تھے وزارت خزانہ سے, اور یہ چیز ثابت ہوئی. کیسے ثابت ہوئی؟ جب ان سے مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ کے بعد سوال کیا گیا کہ یہ ڈالر اور جو روپے کی قدر ہے یہ مارکیٹ بیسڈ ہے یا نہیں, اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا سنتے ہیں. جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہے. جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسی مارکیٹ بیس کے پرنسپل کو لے کے ہم چل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ اس میں فلکچویشن ہوتی ہے بیسڈ آن مارکیٹ پیرامیٹرز. صرف جو فرق آیا ہے وہ ہم نے چونکہ اس وقت جو پورا جو ہمارا جو امپورٹ کا پریشر ہے وہ مارکیٹ کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ کچھ ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ امپورٹس جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی. گورنر صاحب بالکل کامران آپ نے سنا کہ وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ یہ مارکیٹ بیسڈ ہے, وہ اوپر موو کر رہا ہے. تو اگر یہ مارکیٹ بیسڈ تھا ایکسچینج ریٹ تو یہ 231 سے 265 پہ کیسا چلا گیا ود ان 12 آورس؟ اور دوسرا آئی تھنک وہ چیز تو یہ تب ہی گیا نا کہ جب وہ جو ایکسچینج کمپنی نے قید کیا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ
کنٹرول کیا کنٹرول کرا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ اداروں کے لیے یہ لوگ کام کریں, شخصیات کے لیے کام نہ کریں. ایک تو یہ یہاں پہ میسج ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ اب آئی ایم ایف کمیشن تو پاکستان آ رہا ہے 31 جنوری سے 9 فروری تک. کچھ لوگوں کا خیال ہے بڑا لمبا پیریڈ ہے. یہ لمبا پیریڈ نہیں ہے, یوزلی 2 ہفتوں کا ان کا ٹائم فریم ہوتا ہے, تو اس میں پرابلم اتنی دیر ٹائم لگتا ہے. لیکن جب انہوں نے پریس سٹیٹمنٹ جو دی ایسٹر پیریز نے, جو ان کی مشن یہاں پہ کنٹری ہیڈ ہے آئی ایم ایف کی, تو ایک بڑی انہوں نے ایک بڑے پیراگراف ایک ہی تھا, لیکن انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ ان کے پاکستان سے کیا مطالبات ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے, تاکہ کسی کو کوئی خوش فہمی. ایک مطالبہ تو پورا کر لیا نا کہ مکمل نہیں پہ چھوڑ دیا, ایک ہو گیا. نہیں وہ پرائر ایکشن تھا, ابھی مکمل نہیں ہوا, ابھی مکمل نہیں ہوا وہ بھی. اس کے اندر بھی اور چیزیں نا, اس لیے تو آج پھر ڈالر اوپر گیا ہے نا آج. دیکھیں اس کے اندر اب یہ ہے کہ ناظرین جو سب سے بڑی جو چیز جس کے اوپر اب ان کا اب مذاکرات کا انحصار ہوگا کامیابی اور ناکامی کا, کہ جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جون 2022 میں, جس کی امپلیمنٹیشن پھر ہم نے اگست 2022 میں کی اور آئی ایم ایف کی ٹرانچ آئی. آئی ایم ایف آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اسی معاہدے کے اوپر عمل کرنا ہے, واپس اسی جگہ پہ جانا ہے, سوائے اس حد تک جو پاکستان میں سیلاب آیا اور اس کے اوپر پاکستان نے جو اخراجات کی, اس حد تک پاکستان کو کنسیشن ملے گی. اس کے علاوہ پاکستان کو کنسیشن نہیں ملے گی. حتمی بات ہم نہیں کر رہے, 10 دن کے لیے یہاں پہ ہوں گے, مذاکرات ہوں گے, ہو سکتا ہے آئی ایم ایف پاکستان کو کنسیشن دے دے, لیکن وہ گراؤنڈ جہاں سے مذاکرات شروع ہوں گے وہ کیا ہے, کم از کم کو 2500 ارب روپے کا گیپ حکومت پاکستان کی نظر میں ہے. اس ٹارگٹ کے مقابلے میں اس پرائمری بجٹ سرپلس کا جو ہدف ہم نے رکھا ہوا تھا 153 ارب کا, اس سے جو ڈیویشن ہے کوئی 2500 ارب روپے ہے. اگر ہم حکومت کا نمبر لے لیں تو اس میں بھی اگر کوئی سیلاب کا خرچہ آپ نکال دیں تو کوئی تقریباً 400 ارب روپے حکومت کا دعویٰ کہ ہم نے ابھی تک خرچ کیا ہے, تو پھر بھی 2100 ارب رہ جاتا ہے. آئی ایم ایف یہ جو نمبر ہے اس کو یہ دیکھ رہا ہے تقریباً 3.6% آف جی ڈی پی, یا تقریباً یہ بنتا ہے کوئی 31 سے 3200 ارب روپیہ. تو اس میں اگر آئی ایم ایف نکال بھی دے یہ جو چیز ہے کہ سیلاب کے اوپر خرچہ, تو پھر بھی 25 سے 2600 2700 ارب روپے کا گیپ ہے, ہول ہے ایک, جس کو پور کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ نئے ٹیکسز لگیں گے, ظاہر سی بات ہے 2600 ارب روپے کے ٹیکسز تو لگ نہیں سکتے. آپ کو اخراجات میں کٹوتی کرنی پڑے گی. کچھ جو پاور سیکٹر کی ریفارمز ہیں جس کو یہ کہتے ہیں, اس میں بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, کچھ سبسڈیز واپس ہوں گی. یہ سارا ملا کے یہ پھر کسی ایک جگہ پہ پہنچیں گے. اس کو پھر کیا آئی ایم ایف جو ہے اس میں جو دیکھنے والی بات ہوگی مذاکرات میں, کہ جو 153 ارب روپے کا پرائمری بجٹ سرپلس کا جو ہدف ہم نے طے کیا ہوا تھا, اس میں آئی ایم ایف کس حد تک گنجائش دینے کو تیار ہوتا ہے, جو پھر ہدف کی بجائے وہ خسارے کی طرف جائے گا. خسارے کی طرف جائے گا تو مائنس جو خرچہ ہوا ہے ہمارا سیلاب کے اوپر, اس کا گیپ کتنا ہے. کامران بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا اور بات کریں, اس ڈسکشن پہ ہمیں جاری رکھنا پڑے گا, اس میں بڑی سیریس چیزیں ہیں اس کے اندر. اس دوسری جو بات اس کے اندر آئی ایم ایف نے کہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ کا تو آپ کر رہے ہیں, انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ منی بجٹ کیسا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ منی بجٹ ایسا ہوگا جو ٹیکس میئرز ہوں گے وہ کوالٹی والے ہوں گے اور ڈیوریبل ہوں گے. اب یہ دو جو الفاظ کو انہوں نے چناؤ کیا ہے یہ بڑے میننگ فل ہیں. کیوں؟ انہوں نے سپر ٹیکس لگایا بجٹ میں, وہ کورٹ سے سٹرائک ڈاؤن ہو گیا, اور وہ غلط لگا تھا. اب ماضی کی آمدن کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں گی. انہوں نے پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگایا, وہ غیر آئینی تھا, ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں. آئی ایم ایف کو اس کے اوپر اعتراض تھا, انہوں نے نئی بات مانی. اب جو جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, چیزیں اب اس طرف جا رہی ہیں کہ جو ان کا یہ خیال ہے کہ جہاں سے کوئک جو فوری طور پر آپ کو محصولات میں ہو جائے, کیونکہ آئی ایم ایف کے خیال میں جو 7470 ارب کا سالانہ ہدف ہے اس میں کم از کم 420 ارب روپے کا شارٹ فال آئے گا. تو اتنا تو گیپ آپ کا یہ ہوگا نا. پھر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی نیچے جائے گی کیونکہ آپ کی انفلیشن وجہ سے سائز بڑھ گیا. تو یہ اب آپ کے جو بیوریجز ہیں, جیسے آپ کے مشروبات ہیں, سگریٹس ہیں, آپ کے پیٹرول, ڈیزل, ان کے اوپر نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں. پھر جو بینکوں کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کیش وڈرال, وہ ایک پرپوزل ہے, آئی ایم ایف ورلڈ بینک اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو اس قسم کے جو کوالٹی میئرز ہیں وہ حکومت کو لینے. میرے خیال میں یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, پاور سیکٹر کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو شہباز جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پوری طرح آپ کہہ لیں کہ اب گردن پہ پاکستان کی پاؤں رکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے, تو میری تو ویسے ایک تجویز ہے کہ ٹیکر سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی ہے, تو کیوں نہ 3-4 مہینے کے لیے یہ ملک جو ہے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا جائے. وہ اپنا پرائم منسٹر لگا لیں, اپنا فائنانس منسٹر لگا لیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی ناکام ہو جائیں گے. کہ پاکستان کو گورن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اب کیسے اس مشکل صورتحال سے نپٹے گی. ایٹ لیسٹ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے وہ تو فلاپ ہو گئے ہیں. بریک کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی معیشت ہمارا موضوع ہے,
اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خبر تو اچھی ضرور ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ پاکستان آنے کے لیے رضامند ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو پھر سلسلہ ہے پروگرام کی بحالی کا یہ بڑا تکلیف دہ ہوگا, لیکن شہباز ایٹ لیسٹ اگر آپ دیکھیں چوائس ہمارے پاس نہیں تھی. اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو بحال نہ کرتے, اب پروگرام کی بحالی تو ظاہر کہنا قبل از وقت ہے, پھر ہمارے پاس یہی تھا کہ ہم دیوالی ہو جاتے. ایٹ لیسٹ اب ہم ادھر جا رہے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں جو گورنمنٹ کا کہتے ہیں نا کہ اسحاق ڈار صاحب, یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا فارمولا تھا, بٹ ان کو بھی پتا تھا کہ ہر سیاسی جماعت کا ایک پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے, انہوں نے الیکشنز میں جانا ہے. انہوں نے کوشش کی 4 مہینوں کے اندر کہ کوئی پلان بی ڈھونڈ لیں, دوستوں سے پیسے پکڑ لیں, یا آئی ایم ایف کے اوپر دباؤ ڈلوا کے, یا گڈ آفیسز امریکہ کے استعمال کر کے کوئی شرائط کم کر لیں. وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اسحاق ڈار صاحب کی نیت تو میرے خیال میں اس طرح سے خراب نہیں تھی, وہ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال ہو جائے, لیکن اس طرح سے نہ ہو کہ جس طرح سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے سیاسی طور پر. دیکھیں, یہ پلان جو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کسی میں بات کی تھی, ایک لندن کیمپ تھا اور ایک اسلام آباد کیمپ تھا. لندن کیمپ جو تھا وہ جو چاہ رہا تھا وہ اسلام آباد کیمپ کرنے کو تیار نہیں تھا. اس کی وجہ سے جو اسلام آباد کیمپ کا فائنانس منسٹر تھا ان کو فارغ کیا گیا, انسرمونیسلی ان کو ریموو کیا گیا, اور لندن کیمپ کا فائنانس منسٹر آ گیا. تو اور لندن کیمپ کے جو فائنانس منسٹر تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام میں کر لوں گا, لیکن اتنے مشکل میں سٹیپس نہیں لوں گا جس کی وجہ سے جو پولیٹیکل جو ان کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے. لیکن اب جس طرف ہم جا رہے ہیں, دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے, غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں $4.8 ارب کی کمی ہے لندن کے فائنانس منسٹر کے آنے میں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے ریوائیو ہونے میں. تو اگر یہ اسی وقت ہو جاتا تو یہ ریزروز کم سے کم اسی لیول پہ رہتے اگر بڑھتے بھی نہ ہو تو, کیونکہ آپ کو انفلوز آنے تھے نا, تو انفلوز آ نہیں رہے تھے, آؤٹ فلوز ہو رہے تھے. اسی ہفتے ہم نے 2 قرضوں کی ادائیگیاں کی, $500 ملین ایک چائنیز بینک کا دیا, ایک $328 ملین چائنا کا ہم نے قرضہ واپس کیا, جو کراچی نیوکلیر پاور پلانٹس ہم نے لگائے ہیں, بجلی بنانے کے کارخانے, ان کے لیے لیا ہوا تھا, وہ گارنٹیڈ ڈیٹ تھا, وہ ہم نے چائنا کو واپس کیا. تو یہ سارے حالات خراب ہو گئے. اب جو ایک اور چیز ہے, نہیں, اس میں ایک چیز, اب کیونکہ ہم نیگیٹو تو بات کر ہی رہے ہیں کہ ظاہر روپے کی قدر میں اتنی زیادہ کمی ہوئی ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ جب تیل کی قیمتوں میں رد و بدل ہوگا ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بھی آئے گا, پھر باقی جب ٹیکسز لگتے ہیں. لیکن ایک ایکسپیکٹیشن اس کی یہ ہے کہ جو ظاہر ایکسپورٹرز نے اپنا پیسہ جو اب باہر رکھا ہوا ہے, جو ویٹ کر رہے تھے کہ جب مارکیٹ ریٹ پہ آئے گا ڈالر تو پھر ہم پیسہ پاکستان واپس لائیں گے. ایک, کیا اس کی توقع ہے کہ انفلوز آئندہ آنے والے ہفتوں میں بڑھیں؟ سیکنڈ, جو فورن ریمیٹنس جو انلیگل چینل سے آ رہی تھی, ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے کہ آپ بینکنگ چینل سے آئے, تو یہ ڈو یو تھنک کہ یہ ادر دین کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ انفلوز ہمارے کچھ بہتر ہوں گے آئندہ آنے والے ہفتوں میں؟ پازیٹیوٹی ہے نا. اور لیکن مسئلہ یہ نا کہ یہ جو آپ نے ایکسچینج ریٹ ہے یہ تبھی تک آپ اس کو مارکیٹ پہ چھوڑیں گے جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. تو وہ $500-600 ملین جو ابھی روکا ہوا ہے ایکسپورٹرز نے, وہ پیسہ آ جائے گا. پھر ریمیٹنسز میں جو اتنا $200 سے $300 ملین پر منتھ اس میں ایک ہٹ پڑ رہی تھی وہ نہیں پڑے گی. تو یہ ایک ان اے وے اٹس اے پازیٹیو سینس پہ. اب جو بڑا اس کے اوپر اب ایشو ناظرین آئے گا وہ پاور سیکٹر ہے, جو اسی حکومت نے پلان طے کیا تھا, سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان, جس کے اوپر ہم نے بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا کہ جی اس سے جو ڈیویشن ہوئی ہے وہ اب ان کو پوری کرنی پڑے گی. آئی ایم ایف نے اپنی جو پریس اسٹیٹمنٹ اس میں یہ لفظ لکھا ہے کہ جو ڈیویشن ہوئی ہے اس کو ریورس کرنا پڑے گا, اس کو واپس کرنا پڑے گا. یہ جو لفظ واپس کرنے کا اس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً $500 ارب تو 4 ماہ کے اندر یہ ڈیویٹ کر چکے تھے, جو ہم نے بتایا آپ کو لاسٹ ٹائم. جو ان کا اپنا تخمینہ ہے وزارت جو ہماری انرجی ہے توانائی کا, کہ کم از کم $800 ارب کی ڈیویشن ہوگی. تو اگر یہ $800 ارب کی ڈیویشن جو ہوئی ہے, اس کو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اس کو ریورس کرو, تو اس میں بے تحاشا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. $7.5 فی یونٹ کا نمبر بھی آ رہا ہے, $12.5 فی یونٹ بجلی قیمت میں اضافے کا نمبر بھی آ رہا ہے. ہاتھ میں ابھی کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ 2-3 فیکٹرز ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے. اور اس سے پہلے ہم یہاں پہنچے کیسے, یہ $800 ارب کی ڈیویشن کیوں ہونے جا رہی, کیوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کچھ سیاسی فیصلے کیے جس کی قیمت آج پوری قوم ادا کرے گی. انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا $118 ارب کی ایکسپورٹرز کو سبسڈی دینے کا. انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا کہ جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کچھ کلاس جو طبقے ہیں ان کو نہیں پاس آن کی جائے گی. وہ کر سکتے ہیں یہ فیصلہ ریلیف دینے کا, لیکن اس کے لیے آپ کو بجٹ پرووائڈ کرنا پڑتا. بجٹ نہیں تھا تو آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا کہ یہ جو ریلیف ہے یہ 300 یونٹ سے جو ان کی انہوں نے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ تھی اور باقی جو پرائسز تھیں وہ 300 یونٹ جو ماہانہ کنزمپشن ہے اس سے اوپر بڑھیں گی, یہ ہمیں 200 یونٹ سے بڑھانی. تو یہ جو کچھ پیرامیٹرز ہیں یہ جب طے ہوں گے تو اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ جی
بجلی کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اور IMF آپ کو کتنی ریلیف دینے کے لیے تیار ہے. لیکن انہوں نے پریس سٹیٹمنٹ میں آپ کو بڑا واضح بتا دیا کہ ہم آپ سے یہ ریورس کروائیں گے. اب یہ حکومت کی جو نیگوشیشن کی اگر کوئی صلاحیت ہے تو وہ 10 دن میں پتہ چل جائے گا, ورنہ ابھی تک تو جو حالات انہوں نے کر دیے کامران. لیکن اس میں ایک چیز مجھے ضرور ایڈ کرنے میں, ٹھیک ہے ہم حکومتوں کو تنقید کا نشانہ ضرور بناتے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آئی تھنک کہ ہمارے ہاں جو عوام ہیں یا باقی جو طبقے ہیں وہ بھی اس مشکل صورتحال میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے. مطلب ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہو سکتا ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ نہ پڑے. گورنمنٹ نے ایک پلان دیا کہ جو مارکیٹس ہیں وہ جلدی بند کر دینی چاہیے, اور ہمارے ہاں جو تاجر ہیں اور باقی لوگ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے, اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, اگر آپ دیکھیں کہ ایک دکاندار ہے, اگر وہ 7-8 بجے دکان اپنی بند کر دیتا ہے, اس کے کاروبار میں مجھے تو نہیں لگتا کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ اگر میں ایک چیز خریدنی ہے, گروسری کرتا ہوں, میرا کوئی مہینے کا راشن کم تو نہیں ہوگا. میں اگر پہلے 12 بجے جا کے شاپنگ کرتا تو مجھے پتا ہوگا 8 بجے بند ہو جائے گی, میں 5 بجے جا کے وہ شاپنگ کر لوں گا. تو ہم بھی من حیث القوم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے سارے گورنمنٹ کرے اور خود کچھ نہیں کرنا, مطلب اپنی عادات کو چینج نہیں کرنا. اس کا میں آپ کو جواب دے دوں, جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس سے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا, پرائم منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس تھی, تمام لائٹیں آن تھیں. انہوں نے کہا تھا 30% ہم سیونگ کریں گے. ٹھیک ہے. میں وزارت خزانہ گیا, تمام لائٹس آن. میں نیشنل اسمبلی میں گیا, وہاں پہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, تمام لائٹس آن. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بتائیے کہ قوم کس کی طرف دیکھے. اچھا پھر اس کو چھوڑ دیجئے, 1800 سی سی کی گاڑی ان کو لاؤ وزراء کو, سب نے 3000 3500 4000 سی سی کی گاڑیاں چلا رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور جو پروٹوکول میں بڑی بڑی جو اتنی گاڑیاں 78 آپ کے وزراء ہو گئے اور معاون خصوصی ہو گئے ہیں, تو اس لیے ہم عوام کو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں, ہم ڈسپلن. میرا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کا ایک تاثر تو یہ ہے نا, ان کے پاس تو پیسہ ہے, ان کے ایسٹس باہر ہیں, یہ تو نکل جائیں گے پاکستان سے, نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. یہ جو ایکسپورٹر کے پیسے جو ہیں سبسڈی کے, میں اور آپ دیں گے نا جب بجلی کی قیمت بڑھے گی. اب دوسرا ویری کوئکلی جو ایک اور ایشو ہے کہ کیا یہ جو اب اضافہ ہوا ہے ایکسچینج ریٹ میں, آپ کے روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے, ڈالر میں اضافہ ہوا ہے, یہ وقتیہ یہاں پہ معاملہ سیٹل ہو گیا یا نہیں؟ اس کے اندر جو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں یہاں پہ ریٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں, IMF نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. The mission will focus on re-establishing the proper functioning of the foreign exchange market, allowing the exchange rate to clear the foreign exchange shortage. اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ اس وقت روپے کی جو قدر جو بھی اب ہوگی وہ, اور آپ کی جو امپورٹس ہوں گی وہ اب حکومت ڈیٹرمن نہیں کرے گی. حکومت نے درآمدات کے اوپر بھی جو کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں, IMF نے بڑا واضح بتا دیا وہ آپ کو واپس لینا پڑیں گے. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان اتنی درآمدات کو افورڈ نہیں کر سکتا تو IMF نے بتا دیا ٹھیک ہے, تو پھر ایکسچینج ریٹ اتنا ہوگا, ڈالر کی قدر اتنی زیادہ ہوگی کہ امپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر ہو جائے گا تو جو خریدنے والا ہوگا اس کی وہ سکت نہیں رہے گی کہ وہ اتنا پے کر سکے. یہاں پہ اب جھگڑا ہوگا, یہاں پہ جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ یہاں پہ آئے گا. یہ وہ سارے غلط ماضی کے فیصلے ہیں اور اس حکومت کی غلط فیصلے جس کی وجہ سے اب ہر چیز حکومت مجبور ہو گئی گھٹنے ٹیکنے کی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر صرف رہ گئے 3.1 ارب ڈالر, اور ادائیگیاں ہماری ابھی سر پہ کھڑی ہوئی کم از کم 8 ارب ڈالر صرف قرضوں کی, امپورٹس کی ریکوائرمنٹ لینا. کامران تھوڑا سا جو انہوں نے ایفرٹس کی تھی کہ جی ہمیں دوست ممالک سے پیسے مل جائیں, اس پہ ہلکی سی بات کر لیتے, زیادہ نہیں کرتے, کوئی زیادہ امبیرس نہیں کرتے. انہوں نے جس ملک کے پاس بھی گئے, مجھے ایک ذریعے نے بتایا, ذرائع نے, کہ ایک میٹنگ ہوئی بند کمرے میں اور وہاں پہ لٹرلی منتیں کی گئیں ایک غیر ملکی سفیر کی کہ ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں, ہمیں پیسے دے دو. انہوں نے نہیں دیے. پاکستان کے وزیر خزانہ چاہے مفتاح اسماعیل تھے چاہے اسحاق ڈار تھے, انہوں نے کئی دفعہ US ایمبیسڈر کو اپروچ کیا کہ جی IMF اور ورلڈ بینک کو کہو کہ اپنی شرائط نرم کرو. وی ول لک انٹو, آئی ہیئر یو, میں نے سن لیا, میں بتا دوں گا. آخر میں انہوں نے کیا پیغام دیا, ان کے جو ڈیپٹی اسسٹنٹ ٹریجری کے جو سیکرٹری آئے, انہوں نے, جو رابرٹ ان کا نام ہے, انہوں نے کہا جی اپنے گھر سیدھا کرو گے تو کام چلے گا, ہماری طرف سے آپ کو کوئی پولیٹیکل ایز سچ کوئی ریلیف نہیں ہوگی. تو پھر ڈار صاحب نے بھی بتا دیا ٹھیک ہے ہم IMF کے پروگرام میں کمیٹڈ ہیں. کل وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی, اس کے بعد چیزیں پھر رول, جو آخری ایک امید تھی, ہم نے اپنے آرمی چیف کو بھیجا پیسے مانگنے کے لیے, وہ نہیں لا سکے. پرائم منسٹر گئے, وہاں سے صرف اناؤنسمنٹ لے کے کیش نہیں لا سکے. تو اتنے واضح پیغامات ملنے کے بعد اب حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں. تو اگر یہ جو شرمندگی کا راستہ انہوں نے اب لیا ہے, جو پہلے انہوں نے لیا تھا وہ غلط راستہ لیا تھا, اور یہ مشکل فیصلہ اور صحیح فیصلہ اب کیا ہے, اب ہمارے پاس تو پھر. لیکن میں اس کے اندر ایک جو سلور لائننگ ضرور دیکھتا ہوں کہ بے شک
ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں اب ہم سے انکار کر رہے ہیں، لیکن شاید اس انکار کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ جب ہمیں پتہ لگے کہ اب ہمارے دوست ممالک بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو اپنا ہاؤس ہے وہ ان آرڈر کر لیں. آئی وش یہ ایک سلور لائننگ ہے. لیٹس سی کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ایک اور آئی ایم ایف کی شرط کے بارے میں بات کریں گے جس پر حکومت نے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ تو کیا ہے لیکن ایک اس میں ڈنڈی ماری ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط ہمیں بری تو لگتی ہیں لیکن ان کی ساری شرائط بری بھی نہیں ہوتی. کچھ ایسی شرائط ہیں جو ہمارے اپنے مفاد میں بھی ہیں. ایک ان کی جو شرط ہے وہ اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں, کرپشن کے خلاف جو میجرز کی بات کرتے ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے بیوروکریسی میں آپ کو پتا ہے کرپشن جو بیوروکریٹس کے ساتھ ملے بغیر جو ہے ہماری جو حکومتیں وہ کر نہیں سکتی. تو ایک جو کنڈیشن آئی ایم ایف کہتا ہے کہ گریڈ 17 سے 22 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے جو اثاثے ہیں وہ بھی ظاہر ہونے چاہیے. نہ صرف ان کے اثاثے, ان کے خاندان کے یا جو بھی بینیفیشل آنرز ہیں ان کے بھی اثاثے ظاہر کرنے چاہیے. تو یہ تو ایک قابل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ تو ایک اچھا سٹیپ ہے. تو سنا ہے کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ نے اس حوالے سے ایف بی آر نے ایک سٹیپ تو لیا ہے لیکن اس میں ایک ڈنڈی مار دی ہے. وہ کیوں ہے, کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں دو چیزیں آ گئی تھیں. ایک تو بلکہ پچھلی پی ٹی اے کے ٹائم پہ آ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو اینٹی کرپشن کے جو میکانزمز ہیں اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے تاکہ پبلک سیکٹر کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو, اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو اور ایک انٹیگریٹی ہو پبلک سیکٹر میں کام کرنے والوں کی بھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سول سروینٹس ہیں, ہمارے جو سرکاری ملازمین گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے جو افسران ہیں ان کے جو اثاثے ہیں ان کا ایک الیکٹرانک ایک سسٹم بنے گا ایف بی آر میں. اس میں ان کے ڈکلیریشنز آئیں گے اور تاکہ اس کا ایک پراپر پتہ چل سکے کہ ان کے اثاثے تھے کیا, اب کیا ہیں. تو یہ ان کی شرط تھی. اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا مارچ 2022 میں. مطلب یہ پی ٹی آئی جو تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو انصاف کا نعرہ لگاتی ہے, اس نے مارچ 2022 میں اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, نہیں کیا. 8 اپریل 2022 تک تو ان کی حکومت تھی نا, تو ہم نے یہ اسٹرکچرل بینچ مارک مس کر دیا. جب دوبارہ ہم نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے تو پی ایم ایل این کی حکومت نے کہا جی کہ ہم سپٹمبر 2022 تک یہ میکانزم جو ہے وہ ہم ان پلیس کر دیں گے. وہ بھی نہیں ہوا. تو اب یہ جا کے کل ایف بی آر نے جو اس کے ابھی ڈرافٹ رولز حتمی نہیں ہے, ڈرافٹ رولز انہوں نے شائع کر دیے ہیں کہ جو سول سرونٹس ہیں ان کا ایک ڈکلیریشن کا ایک ڈیٹا بیس بنے گا ایف بی آر کے اندر. اور وہ جو اس کا جو نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈکلیریشن آف ایسٹس آف سول سروس رولز 2023, یہ جو ڈکلیریشن ہوں گے ان کے وہاں پہ آئیں گے. اور جب یہ بینک اکاؤنٹس اپنے سول سرونٹس کھولیں گے تو جو کمرشل بینک ہے وہ اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ ان سے لے گا ایف بی آر سے کہ جی ان کے. لیکن اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. یہ کوئی انہوں نے ایک تو اس کو بڑا کمپلیکیٹ کر دی. اصل بات پہ بعد میں آتے ہیں کہ وہ بھی ایک یہاں پہ ہولی کو مقدس گائے جو ہے اس کو کیسے باہر رکھا گیا. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ جب بینک آپ سے تفصیل مانگے اس میں انہوں نے کہا 4-5 انفارمیشن جو ہے اس میں دی جائیں گی کہ اس کا نام کیا ہے, سی این آئی سی ڈیزیگنیشن, آفس ایڈریس کیا ہے, آفس فون نمبرز, موبائل نمبرز, فیکس, اتھورائزڈ ای میل ایڈریس, اور اس قسم کی انفارمیشن ہوگی. کوئی تھوڑی بہت ان کو میرا خیال کوئی اوور آل جو ان کی ایسٹ کی ویلیو ہوگی وہ بتا دی جائے گی. اب یہاں پہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ جب بینک انفارمیشن مانگے گا اس سے پہلے اس نے کیا کام کرنا ہے. اب اس سے مجھے ان کی فرینکلی تھوڑا سا مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کام یہ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. میں کوئی اسٹرانگ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. دی بینک شیل ڈیٹرمن رائٹنگ دا ریزن فار وچ کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس ریکوائرز دیٹ دا انفارمیشن فرام ایف بی آر از ٹو بی ایکسیسڈ. پہلے وہ رائٹنگ میں دے گا ہمیں یہ انفارمیشن کیوں چاہیے. پھر آگے لکھتے ہیں یہ جو نیا رول انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے, دا بینک شیل obtain an express written consent from the civil servant of whom the bank intends to access information from FBR. ٹھیک ہے, جو اس کی تحریری اجازت چاہیے. تیسرا لکھتے ہیں دا بینک شیل obtain a certificate from the civil servant as per prescribed format annexed duly signed by the person. ایک تو یہ پروسیس انہوں نے بڑا کر دیا جی کہ اس بندے کی رضامندی چاہیے, وہ سب کچھ چاہیے. تو پاکستان میں جیسے بھی ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایگزامپل تھی نا, قانون بڑا سخت کر دیا اور وہاں پہ گورنر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ویسے اوور آل قانون کیا ہے؟ کیا ایف بی آر میرے خیال میں ان کے پاس اب ایکسس ہے نہیں؟ آپ ہمارے جو بینکس کی ڈیٹیلز ہیں
یا اس کے لیے بھی ان کو اسی طرح سے کنسنٹ دینا اس پڑتا سے ہے؟ پہلے ایک اور سوال ہے، مجھے آپ کے سوال کا جواب، اس سے پہلے میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ کیا تمام جو ہمارے سول سرونٹس ہیں 17 سے 22 کی، وہ اپنے اثاثے اور اینول جو انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ناظرین، خبر کی یہاں پہ بات کرتے ہیں، یہ جو رولز ہیں یہ صرف اپلائی کریں گے سول سرونٹس کے اوپر. مطلب یہ کہ جو پاک آرمی کے ہمارے افسران ہیں وہ اس میں ان کے اوپر یہ جو رولز ہیں یہ اپلائی نہیں کرتے. اس کی جب میں نے ایف بی آر سے کل وجہ پوچھی کہ یہ کیوں آپ ان کو جو آرم فورسز ہیں ان کو کیوں باہر رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں پہ بھی ٹرانسپیرنسی چاہیے، وہاں پہ بھی کرپشن ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ جس قانون کی شک کے تحت ہم یہ دے رہے ہیں ایگزمپشن کہ ان کی ڈکلیریشن جو ہے وہ ایک سینٹرلائز سسٹم میں آئیں گے، اس میں آرمی کور نہیں ہوتی. وہ سیکشن 216 کا ایک سب سیکشن 3 کے کلاز ٹی کلاز کے تحت انہوں نے دی ہے. جب یہ ٹی کلاز بنائی جا رہی تھی اس وقت یہ انشور کیا گیا تھا کہ اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ جو ہے آرم فورسز کے اوپر نہیں ہوگی. اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت اس کے اوپر اچھی خاصی ایف بی آر کے اندر اور لا ڈویژن کے اندر ایک بحث ہوئی تھی کہ کیوں اس کو آپ ریسٹرکٹ کیوں کریں. تو آج جب یہ رولز بنانے کی باری آئی ہے تو واضح ہو گیا کہ کیسے اس ملک میں مقدس گائے جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. چلیں یہاں پہ بریک لیں گے، میرے خیال میں اس پر اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے آج شاید پاکستان کے یہ حالات ہیں، کیونکہ جب آئین اور قانون پر وداؤٹ ڈسکریمنیشن عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ملک جو ہیں ایسے ہی کرائسس میں جاتے ہیں. بہرحال یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ کیا پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت جائیں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی سالوں سے خراب ہیں، لیکن اب ایک موقع آیا ہے کہ تقریباً 2011 کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بھارت کا دورہ کرے. اور وہ کیوں دورہ کرے، اس حوالے سے باقاعدہ جو دعوت نامہ ہے بھارت کی طرف سے پاکستان کو موصول ہو گیا اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. اور یہ دعوت نامہ کس کے لیے ہے؟ کیونکہ اس وقت جو صدارت ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، ایک ریجنل فورم ہے جس میں چین، روس، پاکستان، انڈیا اور سینٹرل ایشین جو ریاستیں شامل ہیں، اس کی صدارت اس وقت بھارت کے پاس ہے. اور بھارت اس سال یعنی کہ 2023 میں کئی جو ایونٹس ہیں اس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں ایک وزراء خارجہ کی کانفرنس ہے اور اس کے بعد جو ہیڈز آف گورنمنٹ یعنی کہ وزراء اعظم اور جو صدور ہیں ان کی بھی جو ایک سمٹ ہے وہ ہونا ہے. اور اس حوالے سے جو وزیر خارجہ کو باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی ہے، اب کیا وہ اس میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس حوالے سے شہباز ظاہر ہے کہ یہ میں نے اسٹوری کی تھی اور کل دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق بھی کی کہ یس ہمیں انویٹیشن مل گیا ہے. لیکن جو دفتر خارجہ ہے اس کو شاید ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے، اس وقت انڈیا کے پاس صدارت ہے ایس سی او کی، اور انہوں نے تمام جو ممبر کنٹریز ہیں ان کو انویٹیشن دی ہیں اور اسی طرح سے پاکستان کو بھی انویٹیشن دی ہے. فیصلہ کہ کیا وزیر خارجہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ ایک اپروپریٹ ٹائم پہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے مئی میں اور وہ بھی ہوگا گوا میں، ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے ساؤتھ انڈیا میں. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حال ہی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی چرچا رہا بھارت کے اندر بھی جب انہوں نے مودی صاحب کو بچر آف گجرات کہا تھا. لیکن دو فیکٹرز اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو ہمیں نہیں پتا اسٹیج کے اوپر. ایک تو یہ کہ ہمارے وزیر خارجہ کو گھومنے کا بڑا شوق ہے. ہاں بالکل، وہ اکثر ہی وہ باہر رہتے ہیں. تو چلیں گوا ایک اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے شاید. اور ویسے بھی آج تک انہوں نے جب بھی وزیر خارجہ بنے ایک بھی ملٹی لیٹرل یا کسی قسم کی جو کانفرنس ہے مس نہیں کی انہوں نے. تو یہ اپنا ریکارڈ خراب کریں گے اگر نہیں جاتے. دوسرا یہ اس کے اندر کہ جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات بھی پاکستان کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں. تو اگر تو ہم نے یہ قرضوں کا سلسلہ جاری رکھنا اور ان کے پیسے واپس نہیں رکھنے تو شاید ہمیں ان کی بات سننی پڑ جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس میں آئی تھنک ایک اور جو فیکٹر جو بہت رول پلے کرے گا، کیونکہ ایس سی او ایک امپورٹنٹ فورم ہے، اس کو لیڈ کرتے ہیں روس اور چین. اور آج سے کچھ سال پہلے جب باقاعدہ پاکستان اور بھارت کو فل ممبر بنایا گیا تو اسی کنڈیشن پہ بنایا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے جو دو طرفہ مسائل ہیں وہ اس کو ہائی جیک نہیں کریں گے. جیسے سارک جو ہے وہ بالکل اب ڈیڈ ہو گیا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں وہ اس میں حائل آ جاتے ہیں. تو میرا خیال میں اس میں چین کا بھی بڑا کردار ہوگا اور میرے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چین سے بھی کنسلٹ کرے گا.
اور دوسرا یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، آئی تھنک کہ جو بلاول بھٹو زرداری جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں، کیونکہ وہ تو اب ان کی نظر ہے کہ وزیر اعظم بننا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا جو پروفائل ہے، اپنا جو سی وی ہے، اس کو بھی ذرا سٹرونگ کر رہے ہیں. اور بھارت پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ حصہ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اگر تو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ظاہر ہے اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ان پٹ ہوگا کہ وہ اس اپرچونٹی کو مس کرنا چاہیں گے. ان کے لیے ایک فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہوگا بھارت اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں. اور دوسرا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو پاکستان کے جو دوست ممالک بھی چاہتے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی ٹینشنز جو ہیں وہ مزید اس میں اضافہ. اور اس میں ٹینشن ایسا اضافہ نہیں ہوگا. اور نہیں، میرا خیال ہے کہ ہناربانی کھٹ جا سکتی ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانے سے ایٹ لیسٹ ایک آئس بریک ہوگی تھوڑا سا. ایک دیکھیں 2011 کے بعد اگر پاکستان کا وزیر خارجہ وہاں پہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر جون کے اندر سمٹ میٹنگ ہے، اور اگر تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ جون میں پھر وہ دہلی چلے جائیں وہ اٹینڈ کرنے کے لیے. تو اگر یہ بیک ٹو بیک ان شارٹ سپین یہ وزٹس ہو جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک اوپننگ ہو سکتی، کیونکہ بے شک آپ ملٹی لیٹرل فورمز پہ جا رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ بھارت میزبان ہوگا کہ وہاں پر ان کی آپ کی انٹریکشن نہ ہو ان کے ساتھ. تو لیٹس سی کہ اس میں دو تین چیزیں اور کامران. ایک تو یہ فیکٹرز بالکل آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ ان کا ایک ریسنٹلی جو ایک ایکسچینج ہوا ہے وہ اتنا کوئی پلیزنٹ نہیں تھا، اور کسی بھی وزیر خزانہ کو اتنی ایکسٹریم پرسنل لیول کے اوپر جا کے اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں اور ادھر سے پرائم منسٹر مودی ہی پرائم منسٹر رہتے ہیں تو پھر کیا ان سے پاکستان اور 5 سال بات نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ جب اگر وہ جاتے ہیں مئی میں بھارت بھی، تو یہ سٹیٹمنٹ تو بار بار انڈین میڈیا آپ کو پتہ ہے بڑا ہاسٹائل ہے. یہ ہو سکتی ہے نا ہنا ربانی خیر صاحبہ کو بھیج دیا جائے. نہیں، میں نے کوشش کی پتہ کرنے، انہوں نے کہا جو ابھی تک یا تو پاکستان نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو جائیں گے بلاول بھٹو زرداری. میرا خیال ہے کہ ہنا ربانی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کوئی چیف جسٹس آف یہ، کیونکہ سارک یہ ایس سی او جو فورم ہے ان کا ایک جو چیف جسٹس ہیں ممبر کنٹریز کے، ان کی بھی ایک کانفرنس ہوتی ہے. تو مارچ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے. اب اور سپٹمبر میں میرا خیال وزیر خزانہ صاحب کو بھی شاید، اگر جو بھی اس وقت وزیر خزانہ ہوتا، کیونکہ سیریز آف ایونٹس ہے نا. اگر فرض کریں کہ اگر آپ نے یہ وزیر خارجہ بھیج دیا اور اس کے بعد اگر پرائم منسٹر بھی چلے جاتے ہیں تو پھر تو آئی تھنک وزیر خزانہ کا جو وزٹ ہے وہ تو پھر انیویٹیبل ہے نا. پھر اس کے اندر کوئی میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ایشو ہونا چاہیے. لیکن جو آپ نے ایک بات کی نا کہ جو بلاول بھٹو زرداری کی کہ انہوں نے جو بچر آف گجرات والا سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بارے میں دفتر خارجہ بھی پریشان ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ان پٹ تو نہیں ہے. لیکن آپ کے بھی تو ایک ایشو ہوا ہے نا، آپ نے پروگرام کیا تھا اور یہیں پہ ریویو میں جو بی بی سی ڈاکیومنٹری، جی بالکل، وہ جو میں نے ٹویٹ کیا تھا تو وہ مجھے ٹویٹر کی طرف سے میسج بات کرتا ہے ڈیموکریسی کی، ٹویٹر کی طرف سے مجھے میسج آیا کہ جی یہ جو ہمیں کمپلین آئی ہے بھارتی حکومت کی طرف سے کہ آپ کا یہ جو ٹویٹ ہے، یہ جو کانٹینٹ ہے وہ بھارتی جو لوکل قوانین ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ جو کانٹینٹ ہے ہم بھارت کے اندر اس کو ود ہیلڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ نہیں دیکھا جا سکتا، باقی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں وہ بی بی سی کی جو ڈاکیومنٹری ہے گجرات رائٹس کے اوپر، وہ فیس بک، یوٹیوب، جہاں بھی تھا. اب آپ کو پتا ہے بھارت کا بڑا انفلوئنس بھی ہے، تو وہاں سے وہ لنک ہر چیز وہ اڑا دی گئی ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ میرے خیال میں بھارت اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت سمجھتا ہے، لیکن دل ان کا بہت چھوٹا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کامران ادھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا، تو یہاں پہ بھی ہم بہت پیچھے چلے گئے اور ہم کسی کو اس پہ بلیم نہیں کرتے. اگر کوئی مضبوط ہو رہا ہے تو اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے مضبوط ہے، بالکل. ہم کمزور رہے تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے. چلیں یہاں پر بہرحال آج کے دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.